बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज अस्माए गैर मुतमक्किन की तीसरी किस्म अस्माए इशारा पढ़ेंगे। तो अस्माए मौसूला हमने पढ़ लिए थे, अब अस्माए इशारा की टर्न है। तो अस्माए इशारा देखें क्या चीज़ है। पहले इसकी तारीफ़ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी इक़साम देख लेंगे। पहले इसकी इक़साम या इन्होंने दी हुई है पहले, लेकिन हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें इशारा किस चीज़ को कहते हैं। जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैहि कहते हैं, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? मुशारुन इलैहि, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए। जैसे हाज़ल क़लमु नफ़ीसुन, ये क़लम नफ़ीस है यानी अच्छा है। तो ये कलम की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये इसमें इशारा यानी मुशारुन इलैहि है। हादा इसमें इशारा है, ठीक है। हाज़ल क़लमु नफ़ीसुन, इसमें हादा इसमें इशारा, और अल क़लमु क्या है? मुशारुन इलैहि, यानी इसमें इशारा वो इस्म है जिसकी वजह से जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। इसमें इशारा वो इस्म है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। अब जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैहि कहते हैं। जैसे हादल क़लमु नफ़ीसुन में हादा इसमें इशारा है और अल क़लमु मुशारुन इलैहि है। अब इसकी हम देखते हैं इस इक़साम। तो इसमें इशारा दो किस्मों पर हैं, इशारा करीब और इशारा बईद। और हकीकतन होता भी ऐसे ही है कि या तो कोई शख्स करीब होता है या फिर दूर होता है। दो ही हो सकते हैं ना, कि या तो कोई शख्स करीब हो या फिर वो दूर हो। तो इसी तनाजुर में जो है हमारे पास इसमें इशारा जो होते हैं वो दो किस्मों पर होते हैं, एक इशारा करीब और एक इशारा बईद। अब इशारे करीब ये हैं, इशारा जिससे यानी करीब की तरफ इशारा हम इन अल्फाज के साथ कर सकते हैं। तो हाजा, ये एक मर्द के लिए आएगा, और मर्द कितने हों? एक हो तो हाजा आएगा। हाजानी, ये दो मर्द। हाजीही, ये एक औरत। हातानी, ये दो औरतें। हाउलाई, ये सब मर्द या ये सब औरतें, ठीक है। अब देखें हाजा के बारे में हमने हाजा पढ़ा, तो जब ये हालत रफ़ी हो, नस्बी हो, जर्री हो, इसमें हाजा ही आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग, थोड़ा सा एडिशन में करवाऊँगी। हाजानी, और अगर दो मर्द हों लेकिन वो हालत नस्बी में हो या हालत जर्री में हो तो हम कहेंगे हाज़ैनी। सही, ये एडवांस बात बता रही हूँ मैं, लेकिन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पहले से मालूम हो। हाज़ानी हालत रफ़ी में। हालत रफ़ी में कोई भी लफ्ज़ कब होता है? जब वो फ़ाइल बन रहा हो या मुब्तदा बन रहा हो, ठीक है। तो हाज़ानी या ख़बर हो रहा हो। तो हाज़ानी जब आएगा जब दो मर्द या तो मुब्तदा बन रहे होंगे या फ़ाइल बन रहे होंगे। और हाज़ैनी कब आएगा? जब ये मफ़ऊल बने, ठीक है। सही है, ये मफ़ऊल बन रहे हों या हर्फ़ जर के बाद वाक़े हो रहे हों तो हाज़ैनी वाला सीगा आएगा। फिर हाज़ी ही, इसमें इशारा जो है एक औरत के लिए, ये भले वो हालत रफ़ी में हो, नस्बी हो, जद्दी हो, तीनों सूरतों में यही हाज़ी ही रहेगी। उसके बाद जो हातानी हैं, हातानी ये हालत रफ़ी का सीगा है। और जब कोई दो औरतें या तो वो मफ़ऊल वाक़े होंगी या हर्फ़ जर के बाद वाक़े हो रही होंगी तो उनका सीगा आएगा हातैनी। क्या आएगा? हातैनी। ये थोड़ी आगे दर्जे की बात बता रही हूँ मैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि अगर कभी हातैनी या हाज़ैनी आए तो आप बताने के काबिल हो, ठीक है। और हाउलाई, यानी भले वो बहुत सारी औरतें हों या भले वो बहुत सारे मर्द हों, दोनों के लिए हाउलाई एक ही रहेगा। सही है। हाजा, हाज़ानी, हाज़ैनी, हाज़िही, हातानी, हातैनी, हाउलाई, ठीक है। मायने भी समझ आ गए होंगे कि हाजा एक मर्द, ये एक मर्द। हाज़ानी, ये दो मर्द। हाज़ैनी, ये दो मर्द लेकिन हालत नस्बी और जर्री में। हाज़िही, ये एक औरत। हातानी, ये दो औरतें हालत रफ़ी में। हातैनी, ये दो औरतें हालत नस्बी और जर्री में। हाउलाई, ये सब मर्द या ये सब औरतें, ठीक है। उसके बाद देखें इशारा बईद, ये हैं। इशारा बईद यानी जिससे दूर की तरफ इशारा किया जाएगा। अगर मर्द हैं या औरतें या जो कोई भी है वो दूर है तो ये इन अल्फाज के ज़रिए से हम उनको इशारा करके बताएंगे। ज़ालिका, सही है, वो एक मर्द। ज़ानिका, वो दो मर्द। तिलका, वो एक औरत। तानिका, वो दो औरतें। उलाइका, वो सब मर्द या वो सब औरतें। सही। जब करीब की बात की जा रही होगी तो कहेंगे ये एक मर्द, और जब दूर की बात होगी तो कहेंगे वो एक मर्द, क्योंकि वो डिस्टेंस पर है, फासले पर है, इस वजह से।
تو اب دیکھ لیجئے زالی کا وہ ایک مرد، زانی کا وہ دو مرد. اب زانی کا کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے جیسے میں نے پچھلے اس میں اشارہ قریب میں بتایا کہ زانی کا تو جب آئے گا جب حالت رفعی ہو، یعنی کوئی دو آدمی جو کہ بعید ہیں، دور ہیں، وہ یا تو فاعل بن رہے ہیں یا مبتدا بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی جملے کی خبر واقع ہو رہے ہیں، کرنے والوں کا نام ہے یا جو بھی ہے. تو جب آئے گا زانی کا، اور زانی کا یعنی جب دو آدمی مفعول یا حرف جر کے بعد واقع ہو رہے ہوں گے تو آئے گا زینی کا، زانی کا، زینی کا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو تل کا وہ ایک عورت، تانی کا وہ دو عورتیں. یہ والا صیغہ کب آئے گا؟ حالت رفعی میں آئے گا. اور حالت نصبی و جری میں کیا آئے گا؟ تعینی کا، ٹھیک ہے، تعینی کا. اس کے بعد جو ہے مذکر و مؤنث کے لیے برابر ہے، جب جمع ہو جائیں گے وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں، ٹھیک. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ ڈیفینیشن بتا دی کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. جیسے ھذا القلم نفیس میں ھذا اسم اشارہ اور القلم مشار الیہ ہے. صحیح. تو ترکیب دیکھیں اس کی کیسی ہے. ترکیب ھذا اسم اشارہ، القلم مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا. اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر یعنی ھذا القلم کیا بنے گا؟ مبتدا. نفیس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے. جب دیکھیں ھذا القلم یہ ایک پورا حصہ بن گیا، ھذا القلم یہ پورا ایک حصہ بن گیا، اور قلم اس کی خبر ہے، یاد رکھیے گا. جب ان میں الف لام داخل ہو گیا تو یہ ایک حصہ ہو گیا، یعنی یہ مبتدا بن گیا، اور یہ والا حصہ اس کی کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں، جہاں الف لام ہوگا ان کو جوڑیں گے، اس کے بعد والی چیز کو سیپریٹ کر دیں گے. جیسے ھذا البیت، ھذا اسم اشارہ، البیت مشار الیہ، قدیم خبر. اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، اور قدیم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہؤلاء اخوان سعید، صحیح ہے. ہؤلاء اخوان سعید، ہؤلاء مبتدا، صحیح. اخوان مضاف، سعید مضاف الیہ. کیا مطلب ہے؟ یہ سب سعید کی بہنیں ہیں، صحیح. تو ہؤلاء اسم اشارہ یا مبتدا، اسم اشارہ نہیں بنے گا کیونکہ آگے والی چیز مضاف مضاف الیہ مل کر ہم خبر بنائیں گے، صحیح ہے. تو ہؤلاء مبتدا، اخوان مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یعنی اخوان سعید مل کر خبر ہوئی ہؤلاء کی. پھر ہؤلاء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، صحیح ہے. دیکھیں اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر نہ کوئی جملہ نہیں بنا سکتے، اس لیے میں نے ہؤلاء کو یہاں پر اس میں اشارہ نہیں بنایا. لیکن دیکھیں ہم اسم پڑھ رہے ہیں، اسماء غیر متمکن پڑھ رہے ہیں، اور ہؤلاء اگر اس میں اشارہ ہے لیکن وہ یعنی اشارے کے طور پر آ رہا ہے لیکن ہے تو وہ اسم نا، اسی وجہ سے ہم اس کو مبتدا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ جملوں میں ہم اس میں اشارہ بنائیں گے اور کچھ میں مبتدا بنائیں گے، ڈیپینڈ آن دا سچویشن، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر. ھذہ المرأۃ صالحۃ، یہ عورت نیک ہے. تو اب دیکھیں ھذہ المرأۃ میں دونوں میں الف لام، ایک میں الف لام آ رہا ہے یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق ہے، تو کیسے کریں گے؟ ھذہ اسم اشارہ، المرأۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، صالحۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ھاتان البنت اختانی، ھاتان البنت، ھاتانی اسم اشارہ، البنتانی مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، اور اختانی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، صحیح. اس کے بعد اولئک طلاب المدرسۃ، اولئک جو ہے کیا ہوگا؟ مبتدا، طلاب مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، اولئک کی اولئک مبتدا اور طلاب المدرسۃ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد چوتھی چیز ہے اسماء افعال، ٹھیک ہے. اسماء افعال کیا ہیں؟ وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ان کی دو قسمیں، یعنی ہے تو وہ اسم لیکن استعمال ہوتا ہے فعل کے معنوں میں، ہے وہ اسم ہوتا ہے استعمال فعل کے معنی میں، تو ایسا اسم کیا کہلائے گا؟ اسماء افعال کہلائے گا. اگر وہ بہت سارے ہیں تو اسماء افعال کہلائیں گے، اور اگر ایک ہے تو اسم فعل کہلائے گا. ان کی دو قسمیں، اب دو قسمیں کس بنیاد پر ہے یہ بتایا جائے گا. بمعنی امر حاضر، جیسے
अमर हाजिर के मायने में होंगे कुछ, कैसे होंगे अमर हाजिर के मायनों में, जैसे रुबैदा, बल्हा, हय्यहल, हल्लुमा, दूनका, अलैका, हा। रुबैदा के मायने छोड़ दो, बल्हा छोड़ो, हय्यहल मुतवज्जा हो, हय्यहल इस वाला कहते हैं तो यानी मुतवज्जा हो, हल्लुमा आओ, दूनका ले, अलैका लाजिम पकड़ो, हा पकड़। सही है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये हैं इस्म, ये तमाम क्या हैं, ये इस्म है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, ये फ़ेल का, यानी फ़ेल के मायनों में इस्तेमाल हो रहे हैं। छोड़ दो, ये फ़ेल की खासियत है ना कि कोई हुक्म दिया जा रहा है, ये अमर फ़ेल की खासियत में से, फ़ेल की किस्म में से, यहाँ पर भी छोड़ दो, मुतवज्जा हो, हुक्म हम फ़ेल ही में देते हैं, आओ, ले, लाजिम पकड़, पकड़, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, फ़ेल के हुक्म में, क्योंकि ये अमर है और अमर होना फ़ेल के हुक्म में से, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, फ़ेल, यानी है तो इस्म लेकिन फ़ेल के मायनों में। सही है, और ये क्या करेंगे, ये अपने माबाद इस्म को, ये भी मैं आगे की थोड़ी बात बता रही हूँ लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस्म जो हैं ये अपने माबाद वाले लफ्ज़ को क्या करेंगे, नसब देंगे, फ़तहा देंगे। सही है, क्यों फ़तहा देंगे इसकी वजह भी समझ लीजिए। रुबैदा का जो लफ्ज़ है, रुबैदा में देखें छोड़ दो, तो छोड़ने का फ़ेल भी मौजूद है और सामने वाले को हुक्म दिया जा रहा है, यानी अंता ज़मीर या अंतुमा अंतुम जो भी सामने वाला मुखातिब होगा वो ज़मीर भी मौजूद है फ़ाइल की, तो फ़ेल और फ़ाइल तो इसमें मौजूद है। ज़रूरत किसकी बची, मफ़ऊल की, आगे वाला लफ्ज़ जो होगा वो मफ़ऊल वाक़े होगा। सही है, तो फ़ेल भी हो गया, फ़ाइल भी हो गया और ये मफ़ऊल मिलकर फिर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बनाएंगे। तो ये रुबैदा का जो लफ्ज़ है, या बल्हा या हय्यहल, हल्लुमा, दूनका, अलैका, हा, इन तमाम में अंता ज़मीर या अंतुमा अंतुम जो भी मुखातिब होगा उसके एतबार से ज़मीर भी मौजूद है और फ़ेल भी मौजूद है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर फ़ेल फ़ाइल हो जाएंगे ये, और उसके बाद वाला जो हिस्सा होगा वो मफ़ऊल होगा, इसीलिए उसके बाद वाले हिस्से पर ज़बर आएगा, फ़तहा आएगा, और ज़बर आना, फ़तहा आना ये मफ़ऊल की अलामत है। और भी चीज़ों पर फ़तहा आता है लेकिन एक मफ़ऊल भी होता है जिस पर फ़तहा आ रहा होता है। सही है, उसके बाद दूसरी किस्म अस्माए अफ़ाल में से है, एक तो है अमर के मायनों में जो मैंने आपको पढ़ा दिए बता दिए, दूसरी क्या है, फ़ेल माजी के मायने में हो, यानी इसमें किसी काम का पुराने ज़माने में होना बताया जा रहा होगा, जैसे हैहाता दूर हुआ, हैहाता दूर हुआ, शत्ताना जुदा हुआ, सरआना जल्दी की। सही है, ये तमाम इस्म हैं लेकिन फ़ेल के मायनों में इस्तेमाल हो रहे हैं, और कौन से फ़ेल के मायने में, फ़ेल माजी के मायने में इस्तेमाल हो रहे हैं। हैहाता दूर हुआ, शत्ताना जुदा हुआ, सरआना जल्दी की, जैसे हैहाता, हैहाता ज़ैदुन, ज़ैद दूर हुआ। अब अच्छा, यहाँ पर बताने की बात यह है कि ये अपने बाद वाले इस्म को रफ़ा देंगे, क्या देंगे, रफ़ा, यानी पेश देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फ़ेल मौजूद है और आगे वाला जो लफ्ज़ होगा वो फ़ाइल बनेगा, इसका लिहाजा आने वाले लफ्ज़ को ये पेश देंगे। हैहाता दूर हुआ, कौन दूर हुआ, ज़ैदुन, ज़ैद दूर हुआ, ज़ैद ने काम किया तो ज़ैदुन, ज़ैद पर क्या आएगा, पेश आएगा। सही, तो इसी वजह से इसके बाद वाले इस्म पर क्या आएगी, रफ़ा आएगा। शत्ताना जुदा हुआ, कौन जुदा हुआ, अमर जुदा हुआ, तो अमर के ऊपर पेश आएगा, जबकि पहले वालों में क्या हो रहा था, फ़ेल फ़ाइल मौजूद थे, आगे आने वाली चीज़ मफ़ऊल बन रही थी, इसलिए वो क्या दे रहा था, ज़बर दे रहा था, लेकिन ये इसमें सिर्फ फ़ेल मौजूद है, इसके बाद वाले इस्म पर क्या आएगा, रफ़ा आएगा, पेश आएगा। और क्यों आएगा ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आएगा क्योंकि आने वाली चीज़ फ़ाइल बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखें अस्माए अस्वात हैं, अस्माए अस्वात सौत से निकला है, और सौत कहते हैं अरबी में आवाज़ को। ठीक है, सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। तो वो अस्मा हैं जिनसे किसी आवाज़ की नकल मकसूद हो, जैसे आह आह खांसी की आवाज़, उफ़ उफ़ दर्द और कर्ब की आवाज़, बक्का बक्का खुशी और मुसर्रत की आवाज़, नक्का नक्का ऊँट बिठाने की आवाज़, गौक़ा कब्बे की आवाज़। ठीक है, ये तमाम क्या हैं, अस्माए अस्वात हैं, यानी वो अस्मा हैं जो आवाज़ों पर दलालत करते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, वो अस्मा जो आवाज़ बता रहे हो किसी चीज़ की। ठीक है, तो जैसे आह आह है खांसी की आवाज़, और उफ़ उफ़ दर्द की आवाज़, बक्का बक्का खुशी और मुसर्रत की आवाज़, नक्का नक्का जो ऊँट बिठाने की आवाज़ की बात कर रही हूँ, ये आपको अहादीस में भी इंशाअल्लाह मिलेंगे
کہ صحابہ کرام نے نقا نقا کہہ کر اونٹوں کو بٹھایا. ٹھیک ہے. غاقہ کوے کی آوازیں، یہ آوازوں کے حوالے سے تھا اور یہ اسماء اثبات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسماء ظروف ہیں. ظروف آپ نے جو چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے قاعدہ، اس میں زوئیں سے ظروف ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ برتن، یوٹینسلس. تو برتنوں کو برتن کیوں کہا جاتا ہے، ظروف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جگہ دے رہے ہوتے ہیں، ظرف دے رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو. تو ظروف کیا ہوں گے؟ جس میں کوئی نہ کوئی چیز سماتی ہو. وہ کلمات ہیں جن میں ظرف زمان اور مقام کے معنی پائے جاتے ہیں. ظرف زمان یعنی کوئی زمانہ ہوگا، یا ظرف مکان کوئی جگہ ہوگی. دونوں کے معنی پائے جائیں گے کس میں؟ اسماء ظروف میں. کیونکہ کوئی بھی کام کسی وقت میں ہوتا ہے، صبح میں ہوگا، شام میں ہوگا، رات میں ہوگا، یا پھر کسی مکان میں ہوگا، گھر میں، باہر. صحیح ہے. اس طرح سے مکان اور زمان میں ہوتا ہے نا کوئی بھی کام. اسی وجہ سے ان اسماء کو اسماء ظروف کہتے ہیں. ظرف زمان یعنی زمانے والے حروف، جو کس پر دلالت کریں گے؟ زمانے پر دلالت کریں گے، وقت پر دلالت کریں گے. جیسے اذا، متی، کیف، ایانا، امسی، منذ، قطو، عودو، قبلو، بعدو. ٹھیک. یہ حروف ہیں، ان کو یاد کرنا ہے پکا. ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو. ہے کس کے لیے؟ ماضی کے لیے. لیکن اگرچہ وہ مستقبل پر ہی داخل ہو رہا ہے، لیکن وہ کس میں تبدیل کرے گا؟ اس کو ماضی میں تبدیل کرے گا اگرچہ وہ مستقبل پر داخل ہے. اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں. جئتو کا اذ طلعت الشمس، جئتو میں آیا، کا تمہارے پاس، اذ طلعت الشمس جب سورج طلوع ہوا. میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا. وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ جب سورج طلوع ہوا. ٹھیک ہے. وَإِذِ الشَّمْسُ اذ تھا یہ، اذ الشمس جو ازی بن گیا، یہ زال کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ زیر نہیں تھی، پہلے یہ ساکن تھا. جب ہم نے شین سے ملانا چاہا تو ہم نے یہاں کسرہ دی، کیونکہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، یعنی جب بھی کسی ساکن کو کوئی حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ دیا جاتا ہے اسے. صحیح ہے. وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ جب سورج طالعۃ طلوع ہونے والا تھا. صحیح. میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہونے والا تھا. اس کے بعد اذا، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. اذا کا کیا کام ہے؟ الٹ کام ہے. اس کے مقابلے میں اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اس جو ہے کس کے لیے آتا تھا؟ ماضی بنانے کے لیے آتا تھا اگرچہ مستقبل پر داخل ہو. لیکن اذا کیا کرے گا؟ اذا مستقبل کے لیے آئے گا اگرچہ وہ ماضی پر داخل ہو. جیسے اذا جاء نصر اللہ جب آئے گی اللہ کی مدد. اور آتی کا اذا طلعت الشمس، آتی کا اذا طلعت الشمس. اس کے بعد اور کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کبھی اچانک کے معنوں میں بھی آ رہا ہوتا ہے. کیا چیز؟ اذا. جیسے خرجتو میں نکلا، فاذا الصبح واقف میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا تھا. صحیح ہے. تو اس میں کس کے معنی آئے ہیں؟ اس میں اچانک کے معنی آئے ہیں. میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا تھا. متا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے. جیسے متا تصم اسم، شرط اور استفہام کے معنی پیدا کرنے ہو تو متا کو استعمال کیا جائے گا. متا تصم اسم جب تم روزہ رکھو گے تو میں روزہ رکھوں گا. شرط ہو گئی نا کہ تم روزہ رکھو گے تو میں روزہ رکھوں گا. یہ شرط کی مثال ہے. اور متا تسافرو تم کب سفر کرو گے، یہ استفہام کی مثال ہے. دو استعمال بتائیں نا کہ ایک شرط کے لیے آئے گا اور ایک استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے کہ تم کب روزہ رکھو گے، تم کب سفر کرو گے. متا تسافرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیفا ہے. تو کیفا یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کیفا انتا آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں. ای فی ای حال انتا تم کس حال میں ہو. ای یعنی فی این. صحیح. حال انتا کس حال میں ہو تم. ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ایانا یوم الدین کب ہے دن جزا کا. ایانا وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ایانا یوم الدین کب ہے دن جزا کا.
امسی جیسے جاءنی زیدن امسی آیا میرے پاس زید کل. مز و منذ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں کام کی ابتدا بتانے کے لیے آتے ہیں، ابتدائی مدت. جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. کام کی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں. ما رأیتہ منذ یومین میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا. اس کے بعد قطو یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. ماضی منفی کوئی کام ہوگا ماضی میں ہوا ہوگا یعنی منفی بتایا جا رہا ہوگا اس کا، تو اس کی تاکید کے لیے یہ لائیں گے. ما ضربتہ قطو میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا. اوزو یہ مستقبل منفی، وہ کیا تھا؟ قطو ماضی منفی کے لیے، یہ مستقبل منفی کے لیے. زیادہ تر جو ہے نا، زیادہ تر الفاظ ضدوں کی طرح آ رہے ہیں. ایک کا یہ کام ہے ماضی پر دلالت کرتا ہے تو دوسرا مستقبل پر، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو اوزو کیا ہے؟ یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل میں کسی چیز کی نفی کی جائے گی تو اس کے لیے اوزو لایا جاتا ہے. جیسے لا اضربہ اوزو میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، یعنی یہ ماروں گا جو ہے یہ بتا رہا ہے مضارع پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کام آنے والے زمانے کی بات کی جا رہی ہے. قبلو و بعدو جب کہ مضاف ہوں، قبلو اور بعدو کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ جب یہ مضاف ہوں گے تو یہ اس میں اس میں سے ہوں گے، اس میں زماں میں سے ہوں گے. اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام حکم، من قبل ہر چیز سے پہلے اور بعد میں. صحیح، تو یہاں پر مضاف الیہ کی نیت میں کیا چیز موجود ہے؟ مضاف. جب مضاف ہو اور مضاف الیہ کی نیت میں ہو، جیسے مضاف الیہ جو ہے وہ متکلم کی نیت میں پوشیدہ ہوگا. یہاں دیکھیں قبلو یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے پہلے اور بعدو کس چیز سے پہلے. اب یہاں پر اس کی تشریح بتائیں رہے یہاں پر ای من قبل کل شیء یعنی ہر چیز سے پہلے، ومن بعد کل شیء اور ہر چیز کے بعد. ہر چیز کا جو لفظ تھا وہ محذوف تھا، بعدو کے ذریعے سے یہ وہ کیا گیا تھا کہ بعدو میں پوشیدہ ہے، وہ چیز جو ہے بعدو میں پوشیدہ ہے، یعنی مضاف الیہ جو ہے وہ متکلم کی نیت میں پوشیدہ ہے. اور جیسے انا حاضرن میں حاضر ہوں، من قبل پہلے، میں حاضر ہوں پہلے، اکثر بول دیا جاتا ہے ایسے ہی تخفیف کی زبان میں، یعنی من قبلی کا میں آپ سے پہلے حاضر ہوں. اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں پہلے، میں حاضر ہوں پہلے، یا میں پہلے آیا ہوں، تو دوسرا بندہ سوال کرے گا کہ کیا مطلب پہلے آیا ہوں؟ تو وہ کہے گا کہ میں آپ سے پہلے آنے کی بات کر رہا ہوں، کہ میں آپ سے پہلے آیا ہوں. تو یہاں جو مضاف الیہ ہے یعنی من قبلی کا یہ جو ہے یہ حصہ، یہ متکلم بات کرنے والے کی نیت میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے. متی تجیئون بعد یعنی تم کب آؤ گے، بعد یعنی کیا ہے اصل عبارت؟ بعد ھذا یعنی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم کب آؤ گے بعد میں، تو اس کی مزید وضاحت کی گئی کہ تم اس کے بعد، آج کے بعد تم دوبارہ کب آؤ گے، یہ اصل عبارت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ظرف زمان تھے سارے. اس کے بعد ظرف مکان کیا چیزیں؟ حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدی، لدن. حیث اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس یعنی اجلس مکان جلوسی زید، اجلس بیٹھ، حیث جہاں، زید جالس زید بیٹھنے والا ہے، بیٹھ وہاں جہاں زید بیٹھنے والا ہے. یا پھر جس کا کیا مطلب ہے، جو اصل اجلس بیٹھ، مکان جلوسی زید اس جگہ جہاں زید بیٹھا ہے، زید کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھ. قدام و خلفو جیسے قام الناس قدام و خلفو یعنی قدامہ و خلفہ. قدام اور خلفو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قام الناس لوگ کھڑے ہوئے، قدام و خلفو یعنی آگے اور پیچھے، یعنی قدامہ اس کے آگے، و خلفہ اس کے پیچھے. قدامہ میں بھی وہی تھا جیسے ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ کی نیت میں جو ہے متکلم کی نیت میں مضاف الیہ پوشیدہ ہو، یعنی قدامہ کی جو ہو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ
یہ جو مضاف الیہ ہے یہ متکلم کی نیت میں پوشیدہ تھا. تحت و فوق، جیسے جلس زید تحت، زید بیٹھا تحت، و صعید عمرو فوق. اب کہا جا رہا ہے کہ زید بیٹھا نیچے اور عمر چڑھا اوپر. تو کیا مطلب، زید کہاں کس کے نیچے بیٹھا اور عمر کس کے اوپر چڑھا؟ تو آگے بتا دیا ای تحت الشجرتی، یعنی شجر کے نیچے، درخت کے نیچے، و فوق الشجرتی مثلا، اور شجر یعنی درخت کے نیچے. اب سمجھ آیا کہ زید بیٹھا درخت کے نیچے اور عمر درخت کے اوپر چڑھ گیا. عندہ، جیسے المال عند زید، مال جو ہے وہ زید کے پاس ہے، مال زید کے پاس ہے. عندہ کا لفظ لا کر بتایا جاتا ہے کہ مال یا جو کوئی بھی چیز ہے وہ فلاں بندے کے پاس ہے. این و انا خواہ استفہام کے لیے آئیں، جیسے این تذهب، این تذهب، استفہام کی مثالیں تم کہاں جاتے ہو. انا تقعد، تم کہاں بیٹھو گے. یہ شرط کے لیے آئیں، شرط کے لیے بھی انا آتا ہے، ٹھیک ہے، استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ متا بھی آتا ہے. انا تجلس اجلس، انا تجلس اجلس کا مطلب ہے جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا. اور انا تذهب اذهب، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا. صحیح ہے، جہاں کا لفظ آ رہا ہے، جہاں کا مطلب کسی مکان کی بات ہو رہی ہے. اور مکان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم ظرف مکان پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور انا کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے. انا کس کے معنی میں آتا ہے؟ کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، جبکہ فعل کے بعد آئے. اور یہ شرط کب ہے کہ کیفا کے معنی کب آئے گا؟ جب وہ فعل کے بعد واقع آ رہا ہو. کا قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتو حرثکم انا شئتم، بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو. کیفا شئتم یعنی جیسے تم چاہو، بس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. لدا ولدن، یہ دونوں عندہ کے معنی میں آتے ہیں. اور فرق عندہ اور ان دونوں میں یہ ہے کہ عندہ میں شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں. جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، خواہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو. اور المال لدا زید اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو، ٹھیک ہے. دیکھیں کامن یہاں پر فرق بتایا گیا ہے کہ لدا لدن یہ دونوں عندہ ہی کے معنی میں. اور عندہ کا پتہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ عندہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا کسی کے پاس ہونے کے لیے بتاتا ہے، یعنی عندہ کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز فلاں بندے کے پاس ہے. اب فرق کیا ہے عندہ اور لدا لدن کا؟ تو یہ فرق ہے کہ عندہ میں شے کا قبضہ اور ملک ہونا کافی ہے، یعنی بس فلاں چیز میری ملکیت ہے یہ کافی ہے. عندہ کے لیے جب عندہ لے کر آیا جائے گا اس کے لیے کافی ہے بس کہ وہ ملکیت میں ہو کسی بندے کی. ہر وقت پاس ہو یہ عندہ کے لیے ایک شرط نہیں ہے. جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، خواہ وہ مال خزانے میں بھی موجود ہو لیکن ہم کہیں گے کہ وہ عندہ ہے، یعنی عندہ کا لفظ استعمال ہوگا المال عند زید، ٹھیک ہے. یا پھر اس کے پاس حاضر ہو تو تب بھی یہ عندہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن لدا لدن جو ہیں وہ اسی وقت کہے جائیں گے جب وہ مال اس کے پاس حاضر ہو، اس وقت جس وقت بات کی جا رہی ہے اس وقت اس کے پاس مال حاضر ہو، ٹھیک ہے. تو پس عندہ عام ہیں اور لدا لدن خاص ہیں، خوب سمجھ لو. عندہ کیا ہے؟ لدا لدن خاص ہیں اور عندہ عام ہے. عندہ کیوں عام ہے؟ کیونکہ بس ملکیت ہونا اس کے لیے کافی ہے، کوئی خاصیت تو ہے نہیں. لیکن لدا لدن ضروری ہے. لدا لدن جب ہی کہا جائے گا جب اس کے پاس ابھی اس وقت موجود ہے، اس کے ہاتھ میں ہے مال. لیکن عندہ تو کبھی بھی کہہ سکتے ہیں، بھلے وہ مال اس کے خزانے میں ہو یا اس کے پاس موجود ہو، کبھی بھی ہم عندہ کہہ سکتے ہیں. لیکن لدا لدن عام نہیں ہے، بلکہ جب وہ اس کے پاس موجود ہوگا، اس کے پاس رکھا ہوا ہوگا مال یا کوئی بھی چیز، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لدا لدن، ٹھیک ہے. تو قبلو، بعدو، تحتو، فوقو، قدامو، خلفو، حیثو، قدو، عودو ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے آخر میں دیکھیں ضمہ آ رہا ہے، سب کے آخر میں پیش آ رہا ہے. اور ایانا، کیفا، اینا فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں فتحہ آتا ہے اور یہ ایسے ہی رہتے ہیں حروف، یعنی بدلتے نہیں ہیں. قطو ہے تو قطو ہی رہے گا، عوضو ہے تو عوضو ہی رہے گا، یعنی کوئی عامل اس پر عمل
نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسماء غیر متمکن پڑھ رہے ہیں، اور اسماء غیر متمکن تھے ہی وہ جو کہ اعراب کو جگہ نہیں دیتے. صحیح ہے. اور امسی کسرہ پر مبنی ہے. امسی کس پر؟ کسرہ پر مبنی ہے. باقی ظروف سکون پر، یعنی باقی جو ظروف ہیں، باقی جو الفاظ ہیں وہ سکون پر مبنی ہیں، ان کے آخر میں جزم آ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو فائدہ نمبر 2، ظروف غیر مبنی جب جملے یا اس کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے. یعنی یہ جو ظروف غیر مبنی جو ہم نے بتائی، یعنی مبنی تو وہ ہے نا جو اعراب تبدیل نہیں کرتے، لیکن کچھ ظروف جو غیر مبنی ہیں اگر وہ اس کی طرف مضاف ہوں یا کسی جملے کی طرف مضاف بن رہے ہوں، یعنی جملہ مضاف الیہ، جملہ اور اس جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہوگا، اور یہ ظروف غیر مبنی مضاف بن رہے ہوں گے، تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فتحہ پر مبنی ہو جائیں. کا قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی یہ دن ہے، یوم دن ہے، ینفع فائدہ دینے کا، الصادقین سچوں کو، صدقہم ان کی سچائی کا. تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے. یہ جو یوم ہے اس کو ہم مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ جو یوم ہے یہ مضاف بن رہا ہے، اس کے بعد والا حصہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ھذا اسٹارٹنگ میں آ گیا نا، تو ھذا مبتدا، یوم مضاف، اور یہ پورا حصہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، اور ھذا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ظروف غیر مبنی، یعنی وہ ظروف جو مبنی نہیں ہوتے، یعنی اعراب کو جگہ دے دیتے ہیں، وہ اگر جملے کی طرف یا اس کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے. تو یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوما. صحیح. یوما پڑھنا بھی، یوما کو مفتوح پڑھنا جائز ہے. جیسے یومئذ حینئذ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اسماء کنایات اور اسماء ہیں. اسماء کنایات کیا ہیں؟ وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں. کیا چیزیں؟ جو غیر مبہم اور غیر معین، یعنی جو کلیئر چیز نہیں ہوگی اس پر دلالت کرنے والوں کو اسماء کنایات کہتے ہیں. کنایے کا مطلب بھی اشارہ ہوتا ہے، یعنی اور اشارہ جب بھی کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا اشارہ بتایا جا رہا ہے جب وہ کلیئر نہیں ہے، وہ چیز بالکل واضح نہیں ہے. تو کسی مبہم اور غیر معین چیز پر دلالت کرنے والے اسم کو اسم کنایات کہتے ہیں. کم، کذا، یہ دونوں عدد کس سے کنایا ہے؟ صحیح. کیتا، زیتا، یہ دونوں بعد سے کنایا ہیں، یعنی بعد میں جب ابہام ہوگا تو کیتا زیتا کہا جائے گا. صحیح ہے. اور کم کذا کب کہا جائے گا؟ جب عدد میں ابہام ہو. مرکب بنائی جیسے احد عشرہ. مرکب بنائی بھی کیا ہے؟ اسماء غیر متمکن میں سے، جیسے کہ احد عشرہ. ٹھیک ہے. یعنی اس کا بھی اعراب کبھی بھی نہیں بدلتا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.